बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ज़िक्र खैर करूँगा हुज़ूर सैयदी मुर्शिदी मौलाई व आकाई उस्ताज़ी मुकर्रम हुज़ूर शेखुल कुरान जामे उम्मत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असाद साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह व नव्वरल्लाहु ताला मरकदहू का 11 जनवरी बरोज़ बुध एक ख़बर सोशल मीडिया के ज़रिए जब पहुँची कि किबला उस्ताज़ी गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हो गया है, तो यकीन माने दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, जिस तरह पाँव की नीचे से ज़मीन निकल गई हो। हमने किबला उस्ताज़ी गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बड़े करीब से देखा, आपकी माइयत में हम रहे, आपसे असबाक पढ़े, और आप की हस्ती वो हस्ती थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने बेशुमार लातादाद खूबियों से आपको नवाजा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमाल हुस्न आपको अता फरमाया था, कमाल सीरत भी आपको अता फरमाई थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने अजीम सिफ़ात आपको नसीब फरमाई थी। वो आपकी सिफ़ात हुस्न अखलाक के हवाला से हो, आज़ी इनकिसारी के हवाला से हो, इल्मी हवाला से हो, अमली हवाले से हो, हर जो सिफ़त है अच्छी वो किबला उस्ताज़ी गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अंदर मौजूद थी। फिर बाज़ उलमाए किराम दीने इस्लाम का जो पैगाम है वो तहरीर के ज़रिए लोगों तक पहुँचाते हैं। आले सुन्नत व जमात के जो नज़रियात हैं, जो अकायद हैं, जो हमारे अफ़कार हैं, वो लोगों तक पहुँचाने के लिए तहरीर का एक आसरा सहारा होता है। तसनीफ़ करके कुतब लिख कर अवामुन्नास तक पहुँचाई जाती हैं। कुछ उलमा ऐसे हैं जो तसनीफ़ से दूर हैं, सिर्फ तकरीर के ज़रिए ही अपना जो पैगाम है अक़ीदे के हवाले से वो लोगों तक पहुँचाते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो सिर्फ दर्स व तदरीस तक ही महदूद हैं। तकरीर और तसनीफ़ दोनों जो सलाहियत हैं इनसे वो महरूम होते हैं। किबला उस्ताज़ी गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अंदर ये ख़ासा भी अल्लाह तबारक व ताला जल्ल जलालहू ने रखा था कि आप तसनीफ़ की सूरत में अगर देखा जाए, तहरीरी सूरत में भी आपने अक़ीदा हक्का का जो पैगाम था, इस अक़ीदे की जो हक्कानियत थी, इसकी जो सदाकत थी, आपने लोगों तक पहुँचाई है। दर्स व तदरीस के मैदान के अंदर भी आप बेताज बादशाह नज़र आते हैं, और इसी तरह अगर आपकी हस्ती को देखा जाए फ़न मुनाज़रा के अंदर और दर्स व तदरीस के अंदर, फ़न तकरीर के अंदर भी आप बेताज बादशाह नज़र आते हैं। किबला उस्ताज़ी गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत और आपकी ज़िंदगी को अगर मज़ीद देखा जाए, उस वक़्त को याद कीजिए कि जब अहले सुन्नत व जमात के अक़ायद और नज़रियात पर बद मज़ाहिब और बातिल लोगों ने तानो तशनी की। कभी मसअला हाजिर नाज़िर को छेड़ा गया, कभी इल्मे गैब को छेड़ा गया, कभी ईसाल सवाब पर तानो तशनी की गई। उस वक्त पूरी जुर्रत और बहादुरी के साथ जो मर्द हुर, जो अजीम मुजाहिद मुनाजरे के अजीम मैदान के अंदर आकर जिसने अपने मसलक की हक्कानियत और सदाकत को वाज़े अंदाज के साथ बयान किया, और जिसने मसलक के अहले सुन्नत व जमात के परचम को बुलंदी अता फरमाई, दुनिया उस हस्ती को इमामुल मुनाज़रीन के नाम से जानती है। फिर उस वक्त को याद कीजिए कि जब हज़रत सैयदना अल्लामा सईद अहमद असाद साहब, जो हुजूर इमामुल मुनाज़रीन के नाम से लोग आपको याद करते हैं, पूरी तरह से आपने अहले सुन्नत व जमात के जो नज़रियात, जो अकायद थे, आपने इन नज़रियात और इन अकायद को लोगों तक पहुँचाया है। और बिहम्दिल्लाह ताला अलैह हमें इस बात पर फ़ख्र है कि सिर्फ़ अपनों ने ही नहीं, गैरों ने भी इस बात की गवाही दी है कि अहले सुन्नत व जमात में अगर कोई हस्ती सही अंदाज के साथ मुनाजरा कर जानती है, तो ये बात गैरों ने भी कही है, उनको अल्लामा सईद अहमद असद कहा जाता है। आज भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे हजरात मौजूद हैं जो मसलक के एतबार से देवबंदी हैं, ममाती हैं, वहाबी हैं, दूसरे मसालक के साथ जिनका ताल्लुक है, लेकिन फ़न मुनाजरा की जब वो बात करते हैं और मुनाजरा में कामयाबी की जब वो बात करते हैं, तो फिर बरेलवी मसलक के अंदर जिस हस्ती को वो सबसे ज़्यादा दाद देती हुए नज़र आते हैं, वो हज़रत सैयदना इमामुल मुनाज़रीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात हैं। हज़रत इमामुल मुनाज़रीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो हस्ती हैं
جس ہستی نے اس امت کو قرآن مقدس کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید کی ایک پوری جو تفسیر تھی سورہ فاتحہ سے لے کر والناس کی سین تک، آپ نے باقاعدہ طور پر اس کو ریکارڈ کروایا۔ پھر اس پر تحریری صورت میں بھی کام جاری تھا اور 2 جلدیں قبلہ استاذی گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات پاک میں آ چکی تھیں اور بعد کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام المناظرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کون سی بات کی جائے کہ اتنا درد تھا اس حوالہ سے کہ آپ نے 1 مارچ 2020 کو جو جامعہ امینیہ رضویہ فیصل آباد شیخ کالونی کے اندر جب آپ نے تلامذہ سے ملاقات کی اور اس سے قبل آپ نے ایک ویڈیو پیغام دیا اور امت رسول علیہ السلام کے سامنے قبلہ استاذی گرامی علیہ الرحمہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ خدا را قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اور فجر کی نماز کے بعد قرآن مقدس کا درس دو۔ خطباء جو ہیں وہ جمعہ شریف پر عام محافل میں قرآن پاک کو بیان کیا کریں۔ یہ ایک عظیم درد قبلہ استاذی گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سینے کے اندر موجود تھا اور آپ نے اس امت کو قرآن پاک کی تعلیمات کے ساتھ جوڑا۔ بالخصوص تفسیر نعیمی کو آپ زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے اور آپ اپنے تلامذہ کو باقاعدہ حکم دیا کرتے تھے کہ تم بھی کیا کرو، اپنے جمعہ شریف کے جو آپ کے خطابات ہوتے ہیں ان میں تفسیر نعیمی سے مطالعہ کر کے قرآن مقدس کا ایک باقاعدہ طور پر درس شروع کرو اور جمعہ کے موقع کے اوپر قرآن پاک بیان کیا کرو تسلسل اور ترتیب کے ساتھ۔ الحمدللہ تعالی بندہ ناچیز نے بھی قبلہ استاذی گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا، آپ کی اجازت اور آپ کے ہی فیضان سے 29 اکتوبر 2021 کو اپنی مسجد میں جمعہ شریف کے موقع پر درس قرآن پاک کا آغاز کیا اور جمعہ شریف کے ہر خطبے کے اندر وہ تسلسل اور ترتیب کے ساتھ قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید کی جو تفسیر ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، اس کی جو وضاحت ہے وہ عوام الناس تک پہنچائی جاتی ہے اور آج بھی الحمدللہ تعالی یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ سارا فیضان حضرت قبلہ امام المناظرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ جنہوں نے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے حوالے سے ہمارا جو تعلق ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ بنایا ہے۔ حضرت قبلہ امام المناظرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کے حوالے سے میں کیا بات کروں کہ جب آپ واعظ و نصیحت خطابات فرمایا کرتے تھے، آپ کے خطاب کے 2 حصے ہوا کرتے تھے۔ ملک پاکستان بیرون ممالک تک آپ نے اپنے جو ہیں خطابات فرمائے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر آپ بیان فرمایا کرتے تھے اور آخری حصے کے اندر آپ باقاعدہ طور پر یہ اجازت دیتے تھے کہ مجمع میں سے کوئی شخص ہے جو اٹھ کر سوال کرنا چاہے اور وہ سوال کرنے کی اس کو اجازت ہے، وہ جو سا سوال پوچھنا چاہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ یہ بحمد اللہ تعالی علیہ استاذی گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کریم جل جلالہ نے ایک خاص قسم کی مہارت، ذہانت، فتین آپ کا ایک ذہن تھا، فطانت آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی کہ آپ سوال کا فوراً جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے اور اللہ رب العزت جل جلالہ کا یہ خاص فضل و کرم تھا۔ قبلہ امام المناظرین علیہ الرحمہ جامع المعقول والمنقول تھے، عقلی نقلی دونوں لحاظ سے اس کو جواب دیا کرتے تھے اور اگلے شخص کو مطمئن کیا کرتے تھے۔ ہزاروں سوالات مجمع کے اندر، بھری محفل کے اندر لوگوں نے زندگی میں آپ سے کیے اور آپ نے فوراً ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ کبھی سوال کے دوران کسی سے لڑتے نہیں تھے، جھگڑتے نہیں تھے، بحث مباحثہ نہیں کرتے، انتہائی خوبصورت انداز میں سوالوں کے جوابات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اگلے شخص کے دل کی تسلی اور تشفی فرما دیا کرتے تھے۔ صبر، تحمل، مزاجی آپ کے اندر، حلم بہت زیادہ، پردباری بہت زیادہ آپ کے اندر موجود تھی۔ بڑے احسن انداز میں آپ اپنے عقیدے کا جو پیغام تھے وہ لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ قبلہ امام المناظرین علیہ رحمہ آپ کی زندگی میں بالخصوص میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ چیز سب سے زائد دیکھی، اخلاق حسنہ کے اعتبار سے بہت زیادہ استاذی گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی۔ آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ سلام کے اندر قبلہ استاد صاحب علیہ رحمہ پہل فرمایا کرتے تھے۔ بارہا مرتبہ ہم کوشش کرتے، جب ملاقات کرتے سلام کہنے ہی لگتے کہ قبلہ استاد صاحب پہلے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرما دیا کرتے تھے۔ فون کال
کے ذریعے بھی بعض دفعہ اگر موبائل پر بات ہوئی تو کوشش کی سلام میں پہل کرنے کی، لیکن قبلہ صاحب پہلے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرما دیا کرتے تھے۔ عاجزی کا یہ عالم تھا، کوئی شخص کال پر جتنی زیادہ بات کرنا چاہتا آپ خود بات فرمایا کرتے تھے اور اگلے بندے کی تسلی تشفی فرمایا کرتے تھے۔ اپنا پرسنل نمبر سبھی لوگوں کے پاس موجود تھا، اور اگر کوئی آپ کو کال کرتا مصروفیت کی بنا پر، اگر آپ کال نہ بھی اٹھاتے تو ان کو اپنے نمبر سے باقاعدہ بیک کال ضرور بے ضرور فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک عاجزی اور سادگی کی دلیل ہے حضرت قبلہ امام المناظرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر۔ جامعہ امینیہ رضویہ فیصل آباد چند عرصہ استاذی گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھنے کی جو سعادت نصیب ہوئی، اس دوران بھی ہم نے دیکھا باہر سے آنے والے جو مہمانان گرامی علماء کرام تشریف لاتے جامعہ کے اندر، قبلہ استاذی گرامی علیہ رحمہ ان کے انتظار میں باقاعدہ گیٹ کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ علماء تشریف لاتے، آپ کھڑے ہو جاتے، ان کا استقبال کرتے۔ بعض بزرگان دین علماء مشائخ ایسے بھی ہوتے، قبلہ استاذی گرامی علیہ رحمہ پورے ادب احترام کے ساتھ ملتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، اور بعض دفعہ ان کی دست بوسی بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور مہمان جب رخصت ہوتے تھے تو قبلہ استاذی گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود چل کر، اکثر یہ ہوتا تھا کہ گیٹ تک یا گیٹ کے قریب ان کو چھوڑ کر آیا کرتے تھے۔ یہ مہمان نوازی کے حوالے سے قبلہ استاذی گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ایک طریقہ تھا، اور یہ آپ کے اخلاقیات ہیں۔ حضرت قبلہ استاذی گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر دو چیزیں جو سب سے زائد بالخصوص میں نے دیکھی ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ پیر محل پروگرام تھا آپ کا، اور مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس پروگرام کے لیے آپ کے ساتھ ہی، آپ کی میت میں آپ کی ہی گاڑی پر گیا تو پیٹرول پمپ راستے کے اندر آیا جہاں پر قبلہ استاذی گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو فرمانا تھا۔ چونکہ آگے قریب پروگرام پہ حاضری تھی تو قبلہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تسبیح پر کچھ پڑھ رہے تھے، وظیفہ کر رہے تھے، اور درمیان میں سے انگوٹھا رکھ کر وہ تسبیح میرے حوالے کی اور کہا شاہ جی اس کو پکڑو، اگلا دانہ پیچھے نہ ہو، پچھلا جو دانہ ہے وہ آگے نہ ہو، اس کو درمیان سے پکڑ کے رکھنا ہے۔ یقین مانے میں بڑے پریشان اور ڈر کے مارے اس کو یوں ہی پکڑ کے رکھا تاکہ اگلا دانہ کو پیچھے اور پچھلا دانہ جو ہے وہ آگے کی طرف نہ ہو۔ یہ تصویر پر آپ اس تسبیح کو دیکھ رہے ہیں کہ جس تسبیح کو قبلہ استاذی گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مس کیا تو وہ تسبیح میرے ہاتھوں کے اندر آئی۔ بعد میں جب کار میں بیٹھ کر کولڈ ڈرنک پی، پانی وغیرہ ٹھنڈا پیا، گرمیوں کا موسم تھا تو مجھے ایک طلب تھی اور پینے کے لحاظ سے قبلہ استاذی گرامی علیہ رحمہ چونکہ اگلی سیٹ پر تشریف فرما تھے تو آپ کولڈ ڈرنک کو پی رہے تھے۔ ابھی ذہن کے اندر وہی خیالات تصورات چل رہے تھے، ساتھ چونکہ قاری صاحب کامران علی اسد صاحب اور ہمارے بھائی طالب علم اسد علی جماعتی صاحب وہ بھی تھے۔ قبلہ استاذی گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ کولڈ ڈرنک کا جو آدھا گلاس تھا وہ پیچھے کی طرف کیا اور میں نے پکڑا اور میں نے اس کو پیا اور میں نے الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ ایک موقع یہ، دوسرا موقع جامعہ امینیہ کے اندر نماز فجر کے بعد قبلہ استاذی گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیریڈ پڑھا رہے تھے، غالباً صرف والوں کو، پہلے سال والوں کو غالباً صرف کا پیریڈ پڑھا رہے تھے، تو میں آپ کی کرسی کے پچھلی سائڈ پہ کھڑا تھا کہ گھر سے چائے کا ایک کپ بن کر آیا، چائے کی پیالی استاذی گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی گئی چائے پینے کے لحاظ سے۔ پھر میرے دل میں وہ چائے پینے کی طلب پیدا ہوئی تو قبلہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیچھے آپ نے کرسی کو موڑا اور وہ جو کپ بھر کر چائے کا آپ کے گھر سے آیا تھا وہ چائے کا کپ آپ نے میرے حوالے کر دیا اور کہا شاہ جی یہ سارا کپ پی جاؤ۔ تو میں نے کہا قبلہ صاحب آپ اس کو پئیں، نوش فرمائیے یا جھوٹا فرما دیں، تو آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر دیا تو آپ نے کچھ پھونک مارا، پڑا اس کے اوپر پھونک مارا، کہا سارا پی جاؤ، یہ سامنے سارے درویش طلباء دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کسی کو ایک گھونٹ نہیں دینا، شاہ جی نیچے بیٹھ جاؤ اور ساری چائے تم خود ہی پی جاؤ۔ تو یہ میں نے اس شخصیت کے اندر یہ بات دیکھی کہ واقعتاً وہ شخصیت اللہ رب العزت جل جلالہ کے مقربین لوگوں میں سے ہے کہ ابھی دل کے اندر وہ خیال تھا کہ قبلہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تصور اور اس خیال کو کیسے جانا اور کس طرح پھر وہ چیز جو ہے وہ عطا فرمائی۔ مہمان نوازی اور بالخصوص طلباء کے ساتھ انتہائی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک
دفعہ ایسا ہوا کہ لانگری نے کچھ سالن خراب بنا دیا، طلباء نے شکایت لگائی تو قبلہ استاذی گرامی علیہ الرحمہ نے میری موجودگی میں یہ بات ہے کہ آپ نے اس لانگری کو بلایا اور کہا کہ آج کے بعد سالن درست بنانا، تم یہ سمجھتے ہو یہ سعید اسعد کے مہمان ہیں؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ میرے مہمان نہیں ہیں، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے مہمان ہیں۔ لانگری سالن درست بنایا کرو، کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ تم اللہ کے محبوب علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ کیسا رویہ اور کیسا طریقہ تم ان کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا طلباء کو میرا مہمان مت سمجھا کرو، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی کیا ہیں جی، مہمان ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ علیہ استاذی گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے جلالین شریف، مشکات شریف کے چند اسباق پڑھنے کی اللہ رب العزت نے مجھے سعادت نصیب فرمائی۔ فجر کی نماز کے بعد جو مشکات شریف کا درس کا آغاز جامعہ امینیہ میں کیا گیا، استاد صاحب اس کی وضاحت تشریح عوام الناس تک پہنچاتے، مشکات شریف کی عبارت پڑھنے کی بھی اللہ رب العزت نے مجھے سعادت نصیب فرمائی۔ سادات کرام سے بہت زیادہ محبت پیار کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ معاذ اللہ سعید احمد اسعد صاحب جو ہیں وہ اہل بیت کرام علیہم السلام سے یا سادات کرام سے محبت نہیں کرتے، صرف صحابہ کا ہی نعرہ لگاتے ہیں۔ اس بات پر میں خود گواہ ہوں اور گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ جامعہ امینیہ میں جب میں شروع گیا تو قبلہ استاد صاحب بیمار تھے، یا سلاموں کا ورد پڑھایا گیا تو استاذی گرامی رحمۃ اللہ تعالی باقاعدہ اوپر سے یہ پیغام نیچے جامعہ کے اندر پہنچایا کرتے تھے کہ ہمارے ادارے میں جو سادات کرام ہیں ان سے دعا کا کہا جائے، سادات کرام میرے حق میں دعا فرمائیں۔ ایک دو مرتبہ یہ سعادت اللہ رب العزت جل جلالہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اور اس کے علاوہ 24 ستمبر 2022 جامعہ امینیہ رضویہ میں آخری میری حاضری ہوئی۔ میرے ساتھ محمد احسان عرفانی صاحب بھی موجود تھے۔ استاذی گرامی علیہ الرحمہ سے ملاقات ہوئی، آپ نے بہت زیادہ دعاؤں سے نوازا۔ اور اسی طرح 15 اکتوبر 2022 شاہپور صدر کے اندر قبلہ استاذی گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے کر آئے خطاب کرنے کے لیے، وہاں پر بھی الحمدللہ آخری یہ ملاقات جو ہمارے حصے میں ہے، یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے۔ میرے ساتھ محمد احسان عرفانی صاحب موجود تھے، ہم نے وہاں آپ سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد دوبارہ جب پھر گاڑی کے ہم قریب گئے ملنے کے لیے تو کسی شخص نے دروازہ بند کر دیا۔ ارد گرد کافی ہجوم تھا، شاید کوئی اور ہوتا تو کار لے کر فوراً وہاں سے نکل جاتا کہ عوام ہے، لیکن احسان عرفانی صاحب جو میرے دوست ہیں انہوں نے چند انگلیاں اس کار کے شیشے کے اوپر ماری۔ استاذی گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ پھر ہم نے دوبارہ ملاقات کی، جو احباب تھی وہ دوبارہ ملے، دست بوسی کی، آپ سے دعائیں لیں۔ تو یہ ایک حالات زندگی میں سے مختصر پہلو جو تھا وہ میں نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قبلہ استاذی گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی درجات بلند فرمائے۔ 12 جنوری بروز جمعرات دھوبی گھاٹ گراؤنڈ فیصل آباد کی دھرتی پر ہزاروں کے اجتماع میں قبلہ استاذی گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا۔ آپ کے بھائی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفکر اسلام محمد کریم سلطانی صاحب نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا کہ ہزاروں کے حساب سے علماء مشائخ اس جنازے کے اندر موجود تھے۔ اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے ساتھ جو محبت کا ہمارا تعلق رہا اس پر اللہ رب العزت ہمیں اجر عظیم نصیب فرمائے، اور قبلہ استاذی گرامی علیہ الرحمہ کا جو مشن تھا اس مشن کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کی علمی تحقیق کی روحانی فیضان سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔